अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। माज़रत के साथ कुछ दिन आपके सामने मैं नहीं आ सका। कुछ पर्सनल इश्यूज़ इस तरह के थे कि मेरे लिए मुश्किल था रिकॉर्डिंग करना। आज एक स्पेशल प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ तहरीक-ए-इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाहात इस वक़्त मौजूद हैं, खुर्रम ज़ीशान साहब। बहुत सारे सवाल हैं इनके हवाले से। इस वक़्त ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तवाना आवाज़ उठा रहे हैं इनके हक़ में। इनके साथ किसी हद तक ज़्यादती की जा रही है या फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गलत लग रहा है। इस मामले पे हम तफसील से इनके साथ बातचीत करेंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात होगी, तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से बात होगी। वेलकम टू द अली जी व्लॉग्स, खुर्रम ज़ीशान साहब। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ की क़यादत मैं काफ़ी दफ़ा उनसे रब्ता करता हूँ, लेकिन 1-2 दफ़ा इस तरह के इंसिडेंट हुए कुछ तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो वो कतराते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मेरे सामने ना ही लाइव आएँ। तो आज आप आ गए हैं, तो मेरे सवाल जो होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे एंड एप्रिशिएट कि आपने ये डिसीजन लिया कि आप मेरे सामने प्रोग्राम में आ सकें। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी सारे सवालात हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं वो बात करूँगा जो इस वक़्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे हैं। सेनेट के टिकट के हवाले से खबर थी कि इमरान खान साहब ने आपको नॉमिनेट किया था कि आपको सेनेट का टिकट दिया जाए, लेकिन अचानक से एक ऐसा माहौल बना सोशल मीडिया के ऊपर कि आपका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ज़रा खुलकर बताइएगा इस मामले में क्या हुआ, ये तमाम सिचुएशन? देखिए जी, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन बेसिक जो मसला है वो सबको पता है। वो ये है कि आपके भाई लोग, आपके जनरल्स, फौज, एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं चाहती है कि इस तरह की आवाज़ें पार्लियामेंट तक पहुँचे। तो बुनियादी तौर पे तो यही मसला है, और उसके अलावा फिर आपको पता है कि उनके हर जगह पर अपने लोग भी मौजूद होते हैं। वो उनकी तरफ से ये है, और मुझे क्लियरली ये बताया गया कि आपके नाम पर कट लग चुका है वगैरह वगैरह। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हमारा जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। हम कोई प्रोफेशनल सियासतदान नहीं है, हमारी रोज़ी-रोटी सियासत से नहीं जुड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट्स और ये ओहदे, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। असल जो चीज़ मैटर करती है हमारे लिए, अब सबकी जो तहरीक है, इसका रिवॉर्ड, इसका इनाम जो है, तो वो खान साहब की रिहाई और हकीकी आज़ादी है। तो हो जाए तो भी वेल एंड गुड, ना हो तो मुझे इससे ज़ाती तौर पे मुझे इसकी कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, आपका नाम सेनेट के अंदर था, लेकिन अभी जो नाम हमारे सामने आया है सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला, वो मिर्ज़ा आफरीदी साहब हैं कोई, उनका नाम। ये पहले नून लीग में भी रह चुके हैं। 9 मई के बाद इन्होंने बड़े खुले अल्फाज में मज़म्मत भी की थी तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जिन लोगों ने ये सब किया। और कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर ये भी थी कि इमरान खान साहब ने सख्ती से तरदीद की थी इनके हवाले से कि इन्हें कोई टिकट वगैरह ना मिले। दूसरी तरफ उनका, खान साहब का जो एक हमेशा से स्टांस रहा है कि जो लोग 9 मई में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके निकल गए, या जिन लोगों ने इस माफिया के आगे सरेंडर किया और इनकी ज़बान बोली, उनके ऊपर खान साहब का बड़ा क्लियर स्टांस था कि वो तहरीक इंसाफ को उन लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान दिया। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, लोगों पे क्रैकडाउन था, वहां पे ज़रूरत थी आपको स्टैंड लेने की, और तब जिन लोगों ने बुज़दिली दिखाई या मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया, खान साहब उनके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट रखते हैं अपना एक स्टांस कि उन लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर वापसी नहीं होनी चाहिए। तो अब जब उनको टिकट दिया जा रहा है सेनेट का, हमारे पास सामने ये खबरें भी मौजूद हैं, इसके एविडेंस भी मौजूद हैं, इसकी गवाहियां भी मौजूद हैं कि खुर्रम ज़ीशान का नाम सेनेट के लिए खान साहब ने सजेस्ट किया था। तो इसके बावजूद जब उनका नाम ऐसा आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि पार्टी की किन लोगों का हाथ है, या किन किन की वजह से उनका नाम आगे किया गया, या क्या ये खान साहब ने अपने फैसले को रिव्यू किया है? खान साहब ने तो फैसले को रिव्यू नहीं किया। देखें, 1 साल पहले ये बात हुई थी और 2 लिस्ट पार्टी की तरफ से जो है तो जारी की गई थी। दोनों में मेरा नाम नंबर 5 पे रखा गया था। हालांकि खान साहब ने जब मेरा नाम अपने हाथ से लिखा था लिस्ट में, उसमें उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इनका नाम आपने फर्स्ट 3 में रखना है। हम्म। तो बहरहाल ये तो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी। बाकी मिर्जा अफरीदी पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। मेरी पार्टी का अभी रुकन है वो, और मेरा कंपेटिटर है, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता इखलाकी तौर पर कि मैं उनके बारे में कोई बात करूं। लेकिन ये जरूर है कि खान साहब के अहकामात पे मनोअन जो अमल होना चाहिए था, वो होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा।
تو اس حوالے سے کنسرن ذیشان صاحب بالکل آپ کی تو ایک پارٹی پوزیشن ہے, آپ کو مناسب نہیں لگتا, لیکن میں تو تحریک انصاف کا والنٹیئر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. میں تحریک انصاف سے پیسے نہیں لیتا, میں تحریک انصاف سے عہدہ نہیں لیتا, لیکن میں خان صاحب کا ایک وارئر ہوں. اس کے میرے اوپر کانسیکوینسز بھی بہت آتے ہیں, تو میرے نزدیک تو سخت سوال یا کوئی بھی ایسی بات میں تو دھڑلے سے پوچھوں گا. تو جناب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں نظر آیا کل سے سوشل میڈیا کے اوپر, اسپیشلی کل ایک ایونٹ ہوا بہت بڑا, آپ کے پاس کوئی فارم ہاؤس وغیرہ ہے کوئی کہیں پہ آپ کا؟ نہیں, میرے پاس کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے, اور میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں. دیکھیں, میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں. اچھا تھوڑا سا مجھے آپ 1-2 منٹ دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوری جی تفصیل سے. کھلا آپ کا ہاں, ٹائم ہے جی, ٹیک یور ٹائم. میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں, اور میرے والد صاحب الحمدللہ وہ بینکنگ کے ایک اچھے کیریئر آفیسر تھے, لیکن حالات ہیں زندگی کا پتہ نہیں چلتا. ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے ٹیکسی چلا کر ہمیں تعلیم دی, اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اپنے شہر میں لوگ باہر جا کے بڑے آڈ جابس بھی کر لیتے ہیں, لیکن اپنے شہر میں کتراتے ہیں ایسا کرنے سے. میرے والد صاحب نے ایک وقت میں اپنے شہر میں ٹریکٹر بھی چلایا, لیکن ہمیں حرام کا لقمہ کبھی نہیں کھلایا. تو باقی الحمدللہ ابھی ٹھیک ہے سلسلہ سارا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس یہ سارے اگر کسی کی پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ یا کوئی اس طرح کی بات ہو, ان چیزوں میں اگر ہوتے بھی تو میں کبھی بھی ایسی چیز کو خرید کر میں نہ لیتا. آپ اگر ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیزائر کرنا چاہیے, اگر آپ ڈیزرو نہیں کرتے تو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ذمہ داری والا کام ہے. یہ کہنے کو تو آپ نے ایک سیٹ لے لی, لیکن وہاں پہ جا کے اگر آپ اپنا فرض نہیں ادا کر سکتے تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے بندے کے لیے. دیکھیں خرم صاحب, بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو فائٹ ہے, ہم بہت سارے لاکھوں پاکستانی اس فائٹ کے اندر کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں, گرفتاریاں برداشت کر رہے ہیں, لوگوں کو جیلیں ہو گئی, آج ملک کس حال کو پہنچ گیا. اس کی جو اصل حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے وہ یہی تو ہے, سرمایہ داروں کے خلاف, وڈیروں کے خلاف, بدماشوں کے خلاف, مافیا کے خلاف. تو پھر ہمیں جو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ایک تحریک انصاف کی ہوئی تھی میٹنگ, ٹھیک ہے, وہ مرزا افریدی وہی ہیں جن کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا, ان کے فارم ہاؤس پہ ہوئی تھی, ایم آئی رائٹ یا کچھ اور ہے؟ جی بالکل بالکل وہی تو ان کے پاس ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پہ 200 بندہ آ کے بیٹھتا ہے, وہاں پہ سٹیج لگتا ہے, وہاں پہ ان کے لان کے اندر 200 بندہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا پھر ٹھیک ہے انہیں کو ملنا چاہیے جب وہ اتنا کچھ کر بھی رہے ہیں؟ اور ایسے دیکھیں نا, آپ کہیں گے اگر تحریک انصاف کے 200 لوگوں کو اپنے پاس بلائیں گے تو آپ کے کہنے پہ آئیں گے 200 لوگ تحریک انصاف کے. تو یہاں تو خیبر پختونخوا سے گاڑیوں کے لمبے لمبے قافلے نکال کے لاہور چلے گئے, خان صاحب کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے سامنے تو جاتے نہیں ہیں, لیکن ان کے بلانے پر اگر وہاں چلے گئے تو پھر آپ ذرا محسوس کریں کہ ان کا انفلوئنس کتنا ہے تحریک انصاف کے اندر. ان کا جو اس وقت جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک اورا ہونا ضروری ہے, وہ کتنا بہترین انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کیمروں کے سامنے, کیا کتنے بڑے فارم ہاؤس کے اندر, ایک لان کے اندر 200 لوگوں کو وہاں پہ بٹھا کے ان کو عشائیہ دیا گیا, اور پھر وہاں پہ جو تقریریں ہوئیں. بہرحال یہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میرا یہ سوال ہے تحریک انصاف کی قیادت سے کہ ہم جس لڑائی کو لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کی ان کے ایک نظریے کے تحت, وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کے ان کارکنان کو, ان نظریاتی لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن کو قیادت کا حق ہونا چاہیے, نہ کہ ایسے لوگوں کو جو اپنے مالی یا ذاتی مفاد کی خاطر کل نظریے کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن پہ رکھ کر ہاتھ حلف اٹھائے تھے کہ ہم خان کے ساتھ وفاداری کریں گے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آئینی ترمیم میں عمران خان کے, میرے منہ میں خاک, جس آئینی ترمیم کے ذریعے خان صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج اپنی مرضی کے عدالتیں بنا کر کے, انہوں نے تو خان صاحب کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کیا ہے جا کر کے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹے حلف اٹھائے ہیں. تو کیا تحریک انصاف کی قیادت کے اس طرح کے فیصلے ہم آگے مزید بھگتنے والے ہیں؟ یہ ایک کافی حیران کن بات ہے ہمارے لیے, میرے لیے. بہرحال ہمیں آپ کی طرف کچھ سوالات ہیں میرے, یہ تو میں نے ڈسکس کر لیا, لوگوں کو میرا مقصد تھا بتانا کہ آڈینس کو پتا چلے کہ جو لوگ نظریاتی ہیں یا جن لوگوں کو خان صاحب پک کرتے ہیں یا جن کا نام خان صاحب لیتے ہیں آگے آنے کے لیے, ان کو کس طرح سے ہٹایا جاتا ہے. یہ چیزیں, یہ کافی لمبی ڈیٹیل ہے, اگر میں اس کے اندر جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ خرم صاحب اب کھل کے بات کریں گے بھی نہیں, کیونکہ وہ پارٹی کا ایک حصہ ہے اور وہ مجھے اس پوزیشن میں نہیں لگتے کہ وہ مجھے بتا سکے کہ کس کے کہنے پہ کہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. بہرحال میں آپ کے اوپر وہ برڈن ڈالوں گا بھی نہیں. میں اپنے الگ دوسرے ویلگ
لاگز میں یہ والی ریسرچ آپ کے سامنے آئے پرومس کے لے کر کے ضرور آؤں گا کہ کس کے کہنے پہ کسے ٹکٹ دیا گیا, کس کے کہنے پہ کس کا نام ہٹایا گیا. بہرحال خرم صاحب, میں تحریک انصاف کے اندر اگر بات کروں تو یو آر دا فرسٹ پرسن جو اتنا زیادہ کھل کر کے بولتا ہے, جو بلنٹلی اسٹیبلشمنٹ فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کے نام لیتا ہے کہ پاکستان کے اندر فاشزم کے یہ ذمہ دار ہیں. اتنی سخت باتیں, انفیکٹ کہ آج میں دیکھ رہا تھا ایک اے آئی کی تصویر آپ کے سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر آپ نے ری پوسٹ کیا, جسے وہ بارش والے جو چچا ہیں جنہوں نے مریم کے حوالے سے بات کی, وہ اے آئی سے جنریٹڈ تصویر تھی. اس میں ایک طرف جنرل عاصم منیر پستول لے کر کھڑے ہیں, دوسری طرف مریم نواز بیٹھی بھی ہیں. اچھا, میں سوشل میڈیا سے ہوں, میرا کام ہے یہ, اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے. اب پیکا بھی ہے, پھر آپ کو ادارے دیکھ رہے ہیں, اور پھر اے آئی سے جنریٹ کی ہوئی یہ تصویر, ظاہر سی بات ہے یہ ریئل تو نہیں ہے. اس کے اوپر تو بہت سخت قسم کا ریئیکشن آتا ہے. FIA کے اندر پرچے, اگر آپ ان کی دسترس میں تو آپ کو وہ اٹھا لیں گے, آپ اس کو کورٹ میں بھی جا کر کے نہیں وہ کر سکتے کہ یہ تو اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے. تو جناب سوال یہ ہے آپ سے خرم بھائی, آپ اتنا کھل کے بولتے ہیں, اتنا کچھ آپ لکھ دیتے ہیں, پھر بھی آپ کو گرفتار نہیں کیا جاتا, آپ کے اوپر چھاپا نہیں پڑتا. کیا بات ہے, آپ سے ڈرتے ہیں یا آپ کی اسٹریٹجی کچھ ایسی ہے کہ آپ ان کے ہاتھ ہی نہیں آتے؟ دیکھیں, میں یا میری طرح کا کوئی بھی عام بندہ, مڈل کلاس کے لوگ, ہم لوگوں کی اتنی بڑی پسلی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اتنا کھل کر بولیں بھی اور اس کے بعد پھر آپ رہ بھی سکیں ایسے آزاد. اصل میں بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میں نے اپنی فیملی کو, میں اپنے خاندان کا واحد بندہ ہوں پاکستان میں, ٹھیک ہے, میری بیٹیاں ہیں 4, گھر والی میری, تو مجھے فیل ہوا تھا کہ یہ حالات آگے جا کر ایسے ہونے والے ہیں, اور آپ سے بڑا اس کی گواہی کون دے سکتا ہے. لیکن وہ چیز میں فیل کر گیا تھا, اور میں نے اپنے بچوں کو 2 سال پہلے باہر بھیج دیا تھا. تو اب میں پورے خاندان میں اپنے اکیلا یہاں پہ پاکستان میں کرتا ہوں. اس کے باوجود یہ ہے کہ میں اپنے شہر کو ہارٹ نہیں جا سکتا ہوں. میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھ پہ کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ وہاں پہ ہوتی ہے. بہت ساری اٹیمپٹس ہو چکی ہیں, میسیجز, ہر طرح کے میسیجز آتے ہیں. اور ابھی کی بات ہے, کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں تک میسیجز آئے کہ آپ کو اگزامپل بنایا جائے گا پورے پاکستان کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہوتی ہیں, تھریٹس بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں تو اس چیز کا میں مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ یار اپنے آپ کو, اور میں آپ کو سچی بات بولوں کہ ہمیں گھر سے بھی بڑی مزاحمت اپنے گھر والوں سے بھی بڑی ہوتی ہے, اپنے بیوی بچوں سے, اپنے والدین سے, کہ آپ کس طرح کی جو ہے تو یہ کر رہے ہو. تو میں نے اپنے والدین سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ایک بیٹا اپنے پاکستان کے لیے اس تحریک کے لیے وقف کر دیا, اور انہوں نے مہربانی کی, مجھے اجازت دی. اور اس کے بعد سے آج تک لے کر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے. اگر وہ ہمیں زندہ رکھ کے کام لینا چاہے تو بھی بہت اچھی بات ہے. اگر ہمیں کوئی اس کے علاوہ ہماری جان کے بدلے پاکستان یا عمران خان یا اس تحریک کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ بندے کا ایمان ہونا چاہیے, اور خطرات ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پبلکلی ہم نہیں آ کر بتاتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں, زیادہ تر وہ لوگ جو ڈر جاتے ہیں, جو سہم جاتے ہیں, انہیں ڈرانا, انہیں اٹھانا, انہیں مارنا پیٹنا وہ بہت آسان ہوتا ہے. میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے اپنے علاقے کے, میرا تعلق کوہاٹ سے ہے, میں نے وہاں کے جو ان کا کرنل تھا اور جو ان کا اے ڈی اور ڈائریکٹر وغیرہ جو ISI کے بیٹھے ہوتے ہیں, جتنے نامعلوم تھے, ان کے اوریجنل نام, فیلڈ ناموں کے ساتھ ان کے پتے, یہ سارے میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالے تھے. اور میں ابھی بھی یہ مہم چلا رہا ہوں کہ ان نامعلوموں کو جب تک آپ معلوم نہیں کریں گے, ریاست کبھی بھی فوج کو بندوق پکڑا کے دن کی روشنی میں آپ پہ گولی نہیں چلا سکتی ہے. ان کے پاس ایک یہی نامعلوم لوگوں کا ٹول ہے, اور ان کی سب سے بڑی ان کے پاس اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹریس نہیں کیا جا سکتا, ہم نامعلوم ہے, ہم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو جس دن ہم لوگوں نے یہ عزم کر لیا کہ ہم نے ان نامعلوموں کے یہ کور ختم کرنے, اس دن آپ دیکھ لیجئے گا ان سے بڑا بزدل اور کوئی ہے نہیں. تو تھوڑا سا جب آپ جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ افینسو اسٹریٹجی اپنے رکھتے ہیں, اور بیسٹ ڈیفینس از بیسٹ ڈیفینس. تو میرا تو یہ ماننا ہے, باقی اللہ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے, آگے بھی.
चलिए, बहरहाल आपका कहना इस पे ऊपर ये है कि आप सेफ नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पकड़ता नहीं, गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि मैं जेल आप जा चुका अब हूँ, तक मैं जेल जा अब चुका हूँ, लेकिन वो अच्छा, तब मैं शुरू में जेल गया था। 9 मई के बाद एक मैंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बहुत जिसमें फर्स्ट टाइम खान साहब ने मुझे उसमें देखा था। मजे की बात मैं आपको बता दूं, खान साहब 2-3 दफा मुझे जेल से मुख्तलिफ चीजों के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं, लेकिन मेरी आज तक खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मेरी वीडियोज ही देखी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, बाकी ग्राउंड के काम को उन्हें पता चला था, तब उन्होंने कहा था। तो उसके बाद मैं जेल गया, लेकिन तब हालात इतने ज्यादा नहीं थे और तब मैंने ये वाला स्टांस इतना हार्ड अभी मैं नहीं लिया था। अब तो मैं नाम लेकर बोलता हूँ, इसका मकसद ये है कि मैं देखें अपनी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी जो समझता हूँ, सबसे बड़ी कमजोरी वो ये है कि आप 9 मई के बाद बिल्कुल सर झुका के, कंधे लटका के, रंग पीला, डरे डरे, सहमे सहमे आप लोगों ने एक माजरत खाना अपोलोजेटिक रवैया अपना लिया और वो स्पेस छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। आज आपको उन्होंने दीवार के साथ लगा दिए। तो ये नहीं होना चाहिए था। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। 9 मई को जो हुआ वो पब्लिक का एक नेचुरल रद्द अमल था। अपने लीडर के साथ उन्होंने जो होते हुए देखा, अगवा किया गया था उन्हें, बाकायदा अदालत ने ये डिक्लेयर किया। तो वो एक नेचुरल रद्द अमल था। जलाओ घेराव हमने नहीं किया था, लेकिन ये किसी कानून में, किसी आइन में नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर सकते हैं। तो आप कौन से खेत की मूली हैं? आप वजारत दिफा का एक झेली महकमा है, आपको इतनी तकलीफ होती है कि आपके सामने आया क्यों है? और ये इसीलिए इन्होंने 9 मई को इतना बड़ा इशू बनाया, इसे खींचते गए और आखिरकार वो इनकी गले की वो हड्डी बन चुकी है जो ना ये निगल सकते हैं ना ये उगल सकते हैं। तो मैं तो इस पे शुरू से बड़ा क्लियर हूं कि हमारी पार्टी को कभी भी अपोलोजेटिक रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। हमेशा आप चोर नहीं है, आपने कोई ऐसा गलत फॉल्स फ्लैग इन्होंने किया था, सब कुछ इन्होंने किया था, तो हमें किस बात की जो है तो इस पे वो शर्मिंदगी हो? बिल्कुल नहीं फरूख होनी। साहब, आप सेक्रेटरी इतलात हैं तहरीक इंसाफ के। आपकी जमात का जो रवैया था इलेक्शंस के बाद और इलेक्शन से पहले, मैं बहुत बड़ा नाकद रहा हूँ हमेशा से। मेरा पहले दिन से जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए थे, जो डाका डला था, मैंने 2-3 वीलॉग्स किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो स्टांस उस वक्त पहले दिन से था, हालांकि हालात आने वाले नजर तो नहीं आते, लेकिन एक तज्जिया था, वो यही था कि तहरीक इंसाफ के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होगी, आप एक कदम भी आगे ना जाएं, अपना पहले हक लें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि वज़ीर आज़म उमर अयूब होगा या अपोजिशन में बैठेंगे। ये बहस से ही बात की है। आपकी 80 नशिस्तों के ऊपर डाका डल गया, आप कहाँ चल रहे हैं? बहरहाल आज आपका पंजाब की असम्बली के अंदर 26 अरकान को वो डिसीट कर रहे हैं, वहां पे जो चीज है, कल आपकी वहां पे एक इज्तिमा भी हुआ इस हवाले से। इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, इस तरह ईवान के अंदर होना तो नहीं चाहिए। आज़ादी वो लोग वहां पे लोगों के वोट लेकर के आए हुए हैं, उनको इस तरह से स्पीकर के कहने पे डिसीट किया जाए। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? इसके ऊपर तो कोई भी जी शऊर और कानून समझने वाला या कानून पे चलने वाला बंदा, उसकी क्या राय हो सकती है? बात यह कि कानून तो यहाँ पर है नहीं, जंगल है जिसका एक बादशाह है और उसने बरहना, और सिर्फ बरहना नहीं, ऑब्सीन जेस्चर्स वाला एक इतना गंदा डांस नाच शुरू किया हुआ है कि पूरी कौम के सिस्टम को उसने बिगाड़ के रख दिया, सारे इदारों को तबाह कर दिया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक बहुत ही बावकार पेशा होता था डिफेंस का। मैं खुद मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से रह चुका है, जीडीपी में था मैं। आपने उस पेशे की जितनी तजलील कर दी है ना, आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये जहां तक आपकी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर लोगों को नाअहल कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जंगल का बादशाह है, जो मर्जी करे। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि एक केपी गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी आप पूरी की पूरी नेशनल असेंबली हो गई, आपकी बाकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, वहां पे अच्छी खासी आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, आप वहां से निकल भी सकते हैं अगर आपके साथ ये होता है। अगर आपके लोगों को इस तरह से जबरदस्ती, बगैर किसी वजह के, बगैर गैर कानूनी तौर पे उनकी सीटें अगर अभी भी छीनी जा रही हैं, तो आप इज्तिमाई तौर पे इस्तीफा भी दे सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज बन जाएगा। तो प्रेशर की मुख्तलिफ टैक्टिक्स है, जाहिर है प्रेरोगेटिव खान साहब के पास है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वही बात है कि बेस्ट डिफेंस बेस्ट डिफेंस। जी। सर, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जरा डिफरेंट है कि लोग कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर थे तो क्या फायदा था, मतलब 2 साल से इमरान खान जेल में हैं, तो ऐसे ये ही है। अगर अब ये बड़ी डिसीट भी शर्म होते की हैं बात तो है कोई अली भाई, नुकसान तो नहीं है ये ना? बहुत बड़े शर्म की बात है।
کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا مینڈیٹ، اور آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ کے لیڈر کے بچوں کو باہر سے آنا پڑے کہ یار ہمارے والد کے لیے تحریک صحیح نہیں چل رہی ہے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اچھا یہی وہ کمزوری ہیں جن پہ خود احتسابی بہت ضروری ہے. عزیزان صاحب، میں نے اس دن بھی ایک جگہ پہ یہ کہا تھا وی لوگ میں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے تگڑی اپوزیشن ہے جو ریئل مینڈیٹ لے کر کے آئی ہے عوام کا. خیبر پختونخوا حکومت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان کے اس وقت سب سے طاقتور وزیر اعلیٰ ہیں ریئل معنوں کے اندر، کہ وہ صحیح عوامی نمائندہ ہیں، الیکٹڈ ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے ہیں. باقی تو چور ہیں نا، وہ تو زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو عوام ہی نہیں ہے، وہ تو ڈنڈے کے زور پہ ہیں. آپ پھر بھی آپ تقریباً 100 کے قریب خیبر پختونخوا میں ہیں، آپ 100 کے اراؤنڈ پنجاب کے اندر ہیں، آپ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. اس کے باوجود 2 سال گزر چکے، آپ اپنے لیڈر کو رہا نہیں کروا سکے. آپ 2 مرتبہ ڈی چوک کے اندر گئے، اتنی بڑی عوام، وہ آپ نے خندقیں پھلانگی، اتنی بڑی سٹرگل کر کے لوگوں نے جانی مالی نقصان کیا، وہاں پہ گولیاں تک چلا دی گئیں، لیکن آپ کسی بھی محاذ کے اوپر انفارچونیٹلی کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سر، یہ معذرت کے ساتھ آپ تحریک انصاف کی اس وقت قیادت کے اندر ہیں، آپ کے پاس ایک پوزیشن ہے، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. آئی وش کہ میرے سامنے باقی قیادت بھی آئے تو میں ان سے بھی پوچھتا، لیکن آپ کے ذریعے یہ پیغام تو بہرحال چلا ہی جائے گا. سر، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ناک کے نیچے آپ کے بندے بکے، انہوں نے آئینی ترمیم کے اندر ووٹ دیا، قرآن پہ حلف اٹھا کر کے انہوں نے لوگوں کو، قوم کو، ووٹرز کو، لیڈر کو، خدا کو دھوکہ دیا. آپ کی ناک کے نیچے آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، یہ بینچ بنا دیے جاتے ہیں، مرضی کی عدالت بنا دی جاتی ہے، مرضی کی ایکسٹینشنیں کروا دی جاتی ہیں. کسی بھی محاذ کے اوپر تحریک انصاف اتنی بڑی عوامی طاقت رکھنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتی. سر، اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے؟ آپ نے قوم سے وعدہ کر کے مینڈیٹ لیا، ووٹ لیا کہ ہم آپ کے لیڈر کو باہر لے کر کے آئیں گے، لیکن آپ پہ جب عوام نے اعتماد کیا، اس کے بعد آپ ایسی والی گاڑی میں پارلیمنٹ کی سیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ لیڈر قوم کا اندر ہے، جس مقصد کے لیے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا، ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں. اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں آپ؟ بالکل، جو نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا انسان وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں تو پہلے ہی آپ سے اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ یہ دیکھیں، اور جب بھی کوئی وہ جو کہتے ہیں نا کہ فش راٹس فرام اٹس، آپ کی ٹاپ پہ اگر کمزوری نہ ہو تو نیچے کبھی بھی. دیکھیں اتنا کچھ ہوا 2-3 سال میں، کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ ڈرامے ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی ان کے آپس میں. اور کس کی ہوتی رہی؟ ورکرز کی تو نہیں ہوتی رہی، قیادت کی ہوتی رہی آپس میں. ٹھیک ہے، کبھی عہدوں کے پیچھے، کبھی پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے پیچھے، کبھی اپوزیشن لیڈر کے نام کے پیچھے، کبھی کسی عہدے کے پیچھے. اور خان صاحب کے حکموں کو بھی آخر جا کے انہوں نے اس کی بھی حکم عدولی کرنا شروع کر دی. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ورکرز تو سارے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ اب، اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں. آپ اپنے لیڈر کے ساتھ اتنی آپ کی سوچ ورکرز کی الائنڈ ہے کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ الفاظ خان صاحب کے ہیں، یہ الفاظ خان صاحب کے ہو ہی نہیں سکتے، ورکرز کو پتہ چل جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ لوگ خود کو اگر ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. کیونکہ جب بھی آپ سے کمپرومائز لوگ، کمزور لوگ علیحدہ ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹی مضبوط ہوتی ہے، آپ اس سے کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے. ہم اب ورکرز کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سے لیڈ کریں، کوئی ہو یا نہ ہو. خان صاحب کی کال ہے، آپ لوگوں نے اس کی اونرشپ لینی ہے، اور جب تک پورا ملک، پوری قوم اس کی اونرشپ نہیں لے گا، تب تک یہ 77 سال کا قبضہ، اور جب اتنے گہرے پنجے انہوں نے گاڑے ہوئے ہیں، اس کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن مایوسی کی بات پھر بھی نہیں ہے. آپ ایک دفعہ جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، دوسری دفعہ جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہم پھر بھی نکلیں گے، اور اس وقت تک نکلتے رہیں گے جب تک ہم اپنے گولز اچیو نہیں کر لیتے. اس میں خرم بالکل بھی بھائی، آپ کی تحریک انصاف کی قیادت کمپرومائز ہے یا کمزور ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کمزور ہے جی، کمزور ہے. میں کمپرومائز یا غدار کا ورڈ یوز نہیں کرتا کسی کے لیے بھی. مجھے نہیں پتا کس کی کیا حالات ہیں، کس پہ کیا گزری ہے، کسی پہ کیا. لیکن کمزوری تو، اگر میں کمزوری بھی نہ کہوں تو پھر تو میں بہت زیادہ زیادتی کروں گا. مطلب اس سے بڑی اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ 8 فروری کو آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا، اور 9 فروری کو پوری قوم نکل آئی. پوری قوم بغیر کال کے نکلی تھی 9 فروری کو. واپس کیوں بھیج دی گئی؟ کہ جی وہ 2 ڈالے کسی نے دیکھ لیے،
کہ یہ اس میں لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے کہیں سے فالس فلیگ. مطلب 9 مئی ان کے سسٹم سے نکل ہی نہیں پا رہا. یہ حالانکہ کیسا دیکھا جائے تو 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ آپ کے 12 لوگوں کو گولیاں ماری تھی ریاستی اداروں کی طرف سے، وہی میں آپ کہہ کے رہا لوگوں نے ہوں تو جی. کسی کا قتل نہیں کیا تھا. دیکھیں علی زئی بھائی، یہی تو ستم ظریفی ہے کہ مجسمے ٹوٹے 2-3 بے جان، اور مجسمے بھی کن کے ٹوٹے؟ ان کے کرنل شیر خان جس کی میت کو یہ میدان میں چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، جسے ڈس آن کر دیا تھا، اور دشمن نے آپ کو بتایا کہ یہ بندہ بہت بہادری سے لڑا تھا. ان کے مجسمے ٹوٹنے پہ اور آپ اسے قومی اثاثہ کہتے ہیں؟ پہلے تو اس بات کا جواب دیں کہ یہ بت کہاں سے اسلام میں آ گئے؟ اتنے بڑے بڑے اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے سولجرز، بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں. فاتح خیبر کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا، قبلہ کو فتح کیا. صلاح الدین ایوبی کا مجسمہ کہیں دیکھا؟ کسی صحابی کا مجسمہ آپ نے کہیں دیکھا؟ یہ کون سی نئی ریت ڈال رہے ہیں آپ؟ اور یہ اس کو پھر آپ بتاتے ہیں کہ ملک کے قومی اثاثوں پہ حملہ ہو گیا. یہ قومی اثاثے ہمارے، یہ تو انتہائی اس میں تو شرم. خان صاحب کا ایک بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے. پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے نا ایک آزاد شفاف تحقیقات کے ذریعے کہ یہ جو سب جرائم ریاست ڈال رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، کیا یہ واقعی پی ٹی آئی نے کیے تھے؟ اس کی کوئی ثبوت موجود ہے؟ کیا سی سی ٹی وی فوٹیج جنہوں نے چوری کی ہے ان کو ثبوت مٹانے کی ضرورت ہے؟ پہلے تو یہ بات ہم ڈیسائیڈ کریں نا کہ بھائی کور کمانڈر کا گھر کس نے کھولا، آگ کس نے لگائی. اور اگر یہ چیزیں ہیں بھی تو ایک قانون کے تحت اگر ریاست کو چلایا جا رہا ہے، قائم کے تحت، تو پھر یہ وینڈلزم کا، آرسن کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے اوپر دیں. یہ غداریوں اور ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل جو چلا رہے ہیں، لوگوں کو 10-10 سال کی قیدیں آپ نے سنا دی ہیں. بہرحال یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم چلے جائیں گے. میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کا ان کے بیٹے ان کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں، برطانیہ میں وہ رہے، ان کی زندگی وہاں پہ گزری، تو اب اس کا مطلب تو یہ ہے واضح الفاظ میں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں، آپ سے کچھ نہیں بن پا رہا. اب برطانیہ سے وہ ینگ نوجوان آئیں گے، اپنے والد کے لیے کوشش کریں گے. ظاہر ان کے والد ہیں، انہوں نے کوشش تو کرنی ہے اپنے والد سے ان کو آزاد کروانے کے لیے. اس کے اوپر حکومت بڑی دھمکیاں دے رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو گرفتار کر لیں گے وہ اگر آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے حکومت یہ کر سکتی ہے یا کرنے دیں گے آپ لوگ؟ بالکل نہیں کر سکتی، اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. لیکن وقت سے پہلے کوئی بڑا دعویٰ کرنا میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. ہم پوری کوشش کریں گے اور نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھیں وہ برٹش نیشنلز ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں آتے وقت اپنے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں کے کچھ بڑے لوگوں کو، نمائندوں کو، اور اسی طرح انٹرنیشنل جو صحافی ہیں بڑے نام، ان کو اگر وہ ساتھ لے کر آئیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ پہ پوری دنیا کا فوکس ہوگا، پوری دنیا کا میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا. اور وہ بچے جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، خان صاحب کی فیملی ہے، لیکن ان کا جو ماں کی جو فیملی ہے وہ اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں کہ بچوں کو اس طرح اچھا گرفتار فورم کر کے. صاحب، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں اس سوال کا جو اصل وہ تھا، وہ سوال اس کے کاؤنٹر میں جو آنا تھا وہ میں نے ابھی آپ سے کرنا تھا، لیکن آپ نے بڑا سمارٹلی اس کا آنسر کیا اور بڑا میچیورلی آپ نے اس کا جواب دیا ہے. کیونکہ آپ کی جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، اور آپ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس دیکھ رہا ہوں، ان کے بیانات دیکھ رہا ہوں. میں ابھی نام کسی کا مینشن نہیں کرتا، لیکن بہت ساری آپ کی قیادت کی طرف سے اس طرح کے میسج نظر آ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کے پیغامات آپ ان کو ہاتھ لگا کے دکھائیں، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ کی ہم دیکھتے ہیں، آئیں آپ پکڑ کے گرفتار. بندہ پوچھے یار ان کے والد کو اندر رکھا ہوا ہے 2 سال سے، آپ نے کیا کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ریاست نے یہ کرنا ہی ہے تو پھر یہ آپ کس کو مطلب بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ بڑی بڑی آپ آ کر کے بڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے. بہرحال مجھے اس کے اوپر یہ تھا کہنا کہ ان کے اگر بیٹے آتے ہیں تو کم سے کم اتنا تحریک انصاف کی قیادت کے اندر آپ بینگ اے پارٹی ریپرزینٹیٹو ڈالیے گا کہ ان کے بیٹوں کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، کیونکہ انہوں نے اس پاکستان کی سیاست کے نظام سے کوئی فائدہ تو اٹھایا نہیں ہے. سیٹیں وغیرہ تو آپ لوگوں نے آپس میں بانٹی ہوئی ہیں، تو پیورلی اپنے والد کے لیے اگر ایک جدوجہد کرنے آ رہے ہیں یا ان کو آزاد کروانے کے لیے، تو کم سے کم ان کو جتنا ہو سکے اس طرح کا تحفظ ضرور دیجیے گا. کہ حالانکہ خون تو وہ خان صاحب کا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ کسی فاشزم ٹائپ کے ہتھ کنڈے سے وہ گھبرائیں گے یا پیچھے ہٹیں گے. بہرحال آپ کے سینٹ کے حوالے سے ونس اگین آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ کلیئرلی اب آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ سینٹ کے امیدوار نہیں ہیں، ٹکٹ ان کو جاری کر دی گئی ہے، یا اس کے اوپر ابھی بھی کوشش ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ خان صاحب کے فیصلے کے اوپر ہی عمل کرے؟
دیکھیں ابھی تک اس پہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک اس پہ پارٹی کے اندر سے کوئی لسٹ ایسی دوبارہ، لاسٹ ایئر جب سینٹ کے الیکشن ہونے تھے اور نہیں ہوئے، کینسل ہو گئے اچانک سے، اس کے بعد اس سے پہلے 2 لسٹ ہوئی تھی، دونوں میں میرا نام تھا. اور اس کے بعد ابھی تک کوئی آفیشیل لسٹ جاری نہیں ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزیں اسپیکولیشن پہ بھی چل رہی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میرا نام، جہاں تک میری اندر کے سورسز جو ہمیں بتاتے ہیں، میرا نام ہو گیا. عرفان سلیم ایک گراؤنڈ کا بہترین ورکر ہے، ون آف دا فائنسٹ ورکرز، جو ابھی پشاور کا صدر بھی جس کو بنایا گیا. تو ہم دونوں کا نام شاید ڈراپ کیا جا رہا ہے. اور بہرحال یہ چیز خان صاحب تک پہنچے گی تو مجھے نہیں پتا ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن لیٹس ویٹ. ابھی تک کوئی میرے چیز خیال میں فائنل تو خرم ذیشان صاحب اگر عہدہ مل جائے تو اچھی بات ہے، آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے عوام کے بیچ میں، اس میں عہدہ میٹر نہیں کرتا. میں بڑا آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی بالکل ایسے ہی تحریک انصاف کا ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر نظر ہوتی ہے، چیزوں کو دیکھتے ہیں، عہدہ کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی سیاست لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، یا کون سا نیریٹو لے کر کے آپ تحریک کا چل رہے ہیں. اسی کا مطلب ہوتا ہے، اسی کا کارکنان کے بیچ میں سپورٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ عہدے کا تو کوئی بار. آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. تحریک انصاف کا آپ حصہ ہیں، ان کی میٹنگز کے اندر موجود ہوتے ہوں گے. ان سائڈ آپ کو بہتری سے پتہ ہوگا، خان صاحب نے 5 اگست کے بعد تحریک کا اعلان کیا. علی امین گنڈاپور صاحب نے کل اپنی اس تقریب میں 90 دن کا الٹیمیٹم دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کی رہائی کو آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ کیا مزاحمت کے ذریعے خان صاحب رہا ہوں گے، یا تحریک انصاف کوئی مذاکرات کا کوئی دوسرا راستہ نکال رہی ہے؟ مجھے سب جواب چاہیے اس بات کا اس طرح سے. میں کسی بھی تحریک انصاف کے لیڈر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یو آر دا ریسپانسبل، آپ نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے ووٹ لیے عمران خان کی رہائی کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان صاحب کب تک ہمارے بیچ میں ہوں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب تب تک ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گے جب تک ہم پورے کی پوری قوم مل کر روڈز پہ نہیں نکلتی اور اس سسٹم کو اپنے گھٹنوں پہ نہیں، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب کوئی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں. انہوں نے پورے سسٹم کا حلیہ بگاڑ دیا صرف ایک بندے کو قید کرنے کے لیے. تو اگر ان کی چھوڑنے کی نیت ہوتی سیدھے ہاتھوں سے تو یہ نہیں چھوڑنا، انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کا باہر آنا اس سسٹم کی موت ہے، ان لوگوں کو اپنی موت نظر آتی ہے اس میں، سیاسی موت. اور فوجیوں کو بیرکس میں اپنا آپ جاتا ہوا واپس نظر آتا ہے. تو وہ اپنی 200 بلین کی جو امپائر ہے، وہ تو اب سپاہی تو نہیں رہے، وہ تو سوداگر بن گئے. تو ان لوگوں کو تو یہ کسی صورت میں بھی، خان صاحب کو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تحریک پاکستان جس میں پورے کا پورا شامل ہو، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کیپیبلٹی رکھتی ہے. دیکھیں 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 25 کروڑ کا 100واں حصہ بنتا ہے 25 لاکھ لوگ. اگر 100 میں سے ایک بندہ بھی نکلے تو وہ 25 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اور اگر ہم 25 لاکھ لوگ نہیں نکل سکتے تو یقین کریں، میں پھر یہ کہوں گا کہ آزادی ہمارے لیے ہے ہی نہیں. پھر ہمیں ایسے ہی غلاموں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی پہ آمادہ ہو جانا چاہیے. اچھا خرم صاحب، آپ نے جو بات کہی پوری قوم کے نکلنے کی، آنیسٹلی اس کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی نکلنا چاہتا ہے. اب میں بھی نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میں اکیلا اپنے دروازے کے باہر نکل کر کے کیا کروں؟ مجھے ضروری ہے کہ ایک لائحہ عمل ہو، ایک جگہ کا تعین ہو، وہاں پہ سب کو دعوت دی جائے. اب دیکھیں 4 کروڑ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، ان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 10% لوگ کم سے کم تو ایسے ضرور ہوں گے نا جو ووٹ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ سڑک پہ آنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. باقی آپ 90% چھوڑ دیں، وہ ووٹ دینے والے تھے، ووٹ دے کر کے چلے گئے. لیکن جو گھر سے نکل کے قطاروں میں کھڑے ہو کر کے آپ کو ووٹ دے کر کے گئے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ سٹرگل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس سٹرگل کو مینج کرنے کے لیے آپ کی جو قیادت ہے، جس کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، ہم نے آپ کو ووٹ دیے، وہی جب ہم نعرے لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ تاریخ دو، احتجاج کا وقت بتاؤ، لائحہ عمل دو، تو یہ کمزوری عوام کی نہیں سر، کمزوری آپ کی قیادت کی ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے، میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ حالات بڑے سخت ہیں، شاید تحریک انصاف کی قیادت کو کوئی دوسرا راستہ نظر آتا ہو خان صاحب کی رہائی کا، بجائے سڑکوں پہ آنے کے. وہ پارلیمنٹ کی گیلری ہے، وہاں سے وہ لال لال رنگ کے کارڈ پکڑ کے جب وہ چلتے ہیں ویڈیو بنا کر، شاید اس طرح سے خان صاحب باہر آ جائیں. تو میرا خیال ہے ہم یہ انتظار تو 2 سال سے کر رہے ہیں کہ شاید خان صاحب اس طرح سے آ جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تحریک شروع ہونے والی ہے، کوئی بڑی تحریک؟ بالکل تحریک شروع ہونے والی ہے. اور میں اسی لیے جو آپ نے ذکر کیا نا کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں قیادت کی طرف، لیکن جب آپ کی قیادت نہیں کر رہی ہے اس وقت، دیکھیں
میں آپ کو سچی بات بولوں، ہم کے پی میں ایک ٹیم ہے ہماری جو مختلف ضلعوں میں نا 2-3 دن گزار کے وہاں پہ ورکرز کو اکٹھا کرتی ہے، موبلائز کرتی ہے، ڈور ٹو ڈور جاتی ہے، پھر وہاں پہ کوئی ریلی، اس طرح کا ایونٹ تقریباً پشاور ریجن، ہزارہ ریجن اور باقی علاقہ کور ہو چکا ہے. اب ہم 1-2 دن میں ساؤتھ کے پی جائیں گے، وہاں پر یہ کام سٹارٹ ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قیادت نے ڈیٹ دینی ہے، لائے عمل دینا ہے، لیکن بڑا سمپل ہے لائے عمل. میں آپ کو بتاؤں میں نے کیا کیا. میں نے اپنے شہر میں سب سے پہلے 200 بندہ اکٹھا کیا، جن کو میں آ چکا ہوں مختلف احتجاجوں میں، ریلیز میں، ہر جگہ جو موجود ہے. ان 200 بندوں کو میں نے ایک گروپ بنا کے ان کا میں نے ٹاسک لگایا کہ آپ نے 5 بندے اپنے ساتھ لانے. کس طرح سے چیزیں پھیلتی ہیں ان کو میں نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ ہفتے میں 2-3 یو سی لیول پہ میٹنگز کر کے لوگوں کو موبلائز کر کے آپ ہمیں بتائیں گے. تو جب آپ اس طرح سے گراس روٹ میں ورکرز میں نیچے جا کے آپ خود سے ایفرٹ کرتے ہیں، دیکھیں اس دفعہ جو احتجاج ہے وہ ملک گیر ہونا ہے اور لوکلائز احتجاج ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اپنے علاقے کے لوگ جو آپ کے ضلعی لیول کے بھی اگر کوئی لیڈرز ہیں وہ ان کو اکٹھا کر کے آپ کہیں بیٹھ سکتے ہیں، ریلی نکال سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، روڈ بلاک کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہوگی اور یقین کریں کہ لوگوں میں جتنا سب سے زیادہ، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، سب سے زیادہ جوش اور جذبہ ان لوگوں میں ہے جو سب سے زیادہ سختیاں جنہوں نے گزاری، جو 26 نومبر کو 6 مہینے بعد رہا ہو کر آیا نا، وہ دوبارہ سے سب سے زیادہ انتھوزیاسٹک ہیں کہ ہم احتجاج کے لیے کب نکلیں گے. تو کوئی وجہ نہیں ہے، لوگوں سے گلا نہیں ہے، لیکن لوگوں کا یہ ہے کہ لوگوں کو اب ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے. آپ نے بہت آزما لیا لوگوں کو، آپ کے لیے مسیحا کوئی نہیں آئے گا. ہر بندے کو اونرشپ خود سے لینی پڑے گی. سر وہ کل ایک ویڈیو آئی تھی، بارش میں ایک بابے نے غصے میں باتیں کر لی تھی بابا بات کر گیا جی. مریم کو بھی اور ریاست کو بھی. آج اس کو اٹھا کے لے گئے، بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا ہوگا. اس نے مریم زندہ باد کے نعرے لگا دیے، پاکستان زندہ باد کے نعرے. پاکستان تو زندہ باد ہے لیکن سی ایم کا نعرہ اب ریاست کا تو سامنے آ رہا ہے ہمارے، کہ اگر آپ بارش میں ڈوب بھی رہے ہیں تو دستور ہے کہ آپ سی ایم زندہ باد کہیں. تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کی اتنی بڑی قیادت ہے، اور پھر جب پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ ڈوبتے ہوئے اس ریاست کو تانا دیں یا غصے میں گالی دے دیں، تو آپ کے لوگ تو اس بیچارے کو بھی نہیں بچا سکے. اسی کو کہیں سیو کر لیتے، آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، اس کو تھوڑی سی سپورٹ دے دیتے. وہ بیچارہ ڈالے میں اٹھا کر کے لے گئے. مطلب تحریک انصاف کی قیادت تو بالکل ہی، جو لوگ ان کا کام جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو رہے. تو بڑا برے حالات ہیں آنیسٹلی، بڑا انفارچونیٹ سینیریو بنا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قیادت کو اور آپ کو اتنا باہمت بنائے کہ آپ ان پاکستانیوں کو آزاد کروا سکیں. سر بڑا بڑا برا دور ہمارے اوپر گزر رہا ہے. ہم بالکل نا امید ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس صرف آپ لوگوں کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہم نے اعتماد کیا تھا، آپ کے نعروں پہ، آپ کے وعدوں کے اوپر ہم نے بکسے بھر بھر کے آپ کو ووٹ دیے تھے. کاش کہ آپ بھی ہمارے ان احساسات کو دیکھتے ہوئے اپنی لیڈرشپ میں، ڈائریکٹلی آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کی تمام قیادت کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس سیٹیں ہیں، اس عوام کو انصاف دینے کے لیے تھوڑی سی کوشش ضرور کریں کہ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو سکے. بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست طریقے سے ہر سوال کا اوپنلی جواب دیا ہے. کچھ چیزیں تو آپ نے ایسی بھی کہہ دی ہیں جو پارٹی کے اندر رہتے ہوئے کہنی تھوڑی مشکل ہے. تو آئی ہوپ کہ اس کا کلیش بیک آپ کے اوپر نہ آئے. تو میں تو آپ کو مشورہ اپنی طرف سے یہی دوں گا کہ اگر کلیش بیک آتا بھی ہے تو جس طرح سے ہیں ایسے ہی رہیں. لوگوں کے بیچ میں اگر لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پھر کسی عہدے کی، کاغذ کے اوپر سائن کی ضرورت نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ قرم ذی شان صاحب بہت for joining شکریہ، us. بہت شکریہ.